रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और यकीनन हमने कुरान को समझने याद करने के लिए आसान बना दिया, बस क्या कोई है जो इसे समझे। एक रिवायत है कि अगर आपको दुरूद शरीफ कहीं लिखना हो तो जब तक लिखा रहेगा फरिश्ते आपके लिए दुआ करते रहेंगे। आइए दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे शेयर भी कर दीजिए। जब तक आगे शेयर होता रहेगा आपके और मेरे लिए बाइसे सवाब और मग़फ़िरत बनता रहेगा। अल्लाह ताला इसे हमारे लिए तोशा आखिरत बनाए, आमीन। आइए सबक की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 84, 84 को हम देखते हैं। अभी आयत नंबर 84, 85, 86 तीनों को ही हम देखेंगे क्योंकि तीनों एक दूसरे के तसलसल में हैं। पहले लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा देखते हैं, फिर इनकी तफसीर देखेंगे। व इज़ और जब अख़ज़ना हमने लिया। अब अख़ज़ लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये ब्लैक राइटिंग में है। क्या होता है अख़ज़ का मतलब? लेना। कोई हम मतलब अख़ज़ करते हैं, यानी कि क्या किया हमने वहाँ, उससे मतलब लिया। अख़ज़ना हमने लिया, नून पर ज़बर जब भी होती है हम पहले भी पढ़ते आए हैं, हम का मानी होता है इसमें। व इज़ और जब हमने लिया, मीसाक़कुम तुमसे पुख्ता अहद, कुम तुमसे, मीसाक भी हम इस्तेमाल करते आए हैं। मीसाक क्या होता है? मीसाक मदीना, यानी कि मदीना का वादा, अहद। ला नहीं, तस्फ़िकूना तुम सब बहाओगे। अब ये सिफाक कातिल इस किस्म के लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते आए हैं। सफ़ाकी क्या होती है? मतलब बहाना। अब यहाँ क्या बहाया जा रहा है? तस्फ़िकूना तुम सब बहाओगे। क्या? दिमा मतलब खून। कुम अपनों के, उनके। कुम तुम्हारे कहा जाएगा। वैसे लफ्ज़ी मतलब इसका तुम्हारे है, लेकिन अब यहाँ तुम्हारे कौन, यानी कि उन तुम लोगों के, अपनों के खून। तुम सब बहाओगे अपनों के खून। वला और नहीं, तुखरिजूना तुम सब निकालोगे। अनफुसकुम तुम अपने नफ्सों को, यानी कि अपने जानने वालों को, अपने लोगों को। मिन से दियारिकुम, ये अब दियार गैर इस किस्म का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते रहते हैं। उर्दू में भी दियार गैर क्या होता है? गैर का घर। तो दियार लफ्ज़ घर के लिए हम जानते हैं इस्तेमाल होता है। कुम तुम्हारे, तो अब यहाँ तुम्हारे की बजाय उनसे चूँकि ज़िक्र हो रहा है, तो ख़ातिब वो हैं लोग हमारे। अल्लाह ताला उनसे मुखातिब है, इसलिए उन्हें कहा जा रहा है अपने घरों से, यानी कि तुम लोग अपने घरों से। सुम्मा फिर, अकरर तुमने इकरार किया, यानी कि तुमने मान लिया इस अहद को। वा और अन तुम थे, तशहदून तुम सब गवाही देने वाले थे, यानी कि तुम सब गवाही देते थे उस वक्त। अभी इसकी तफसीर देखते हैं, मुख्तसर तफसीर। पहले बाकी आगे की दो आयात को भी लफ्ज़ी तर्जमा देख लेते हैं। सुम्मा फिर अन तुम हाउलाई वही हो के तक़तुलूना तुम कत्ल करते हो। अभी पीछे हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि तुम इकरार करते हो, तुम इस पर गवाह भी हो, लेकिन अब यहाँ बता रहे लेकिन तुम लोग तो कत्ल करते हो। अनफुसकुम अपनों के, अनफुसकुम नफ्स अपनों के नफ्स, यानी कि अपने नफ्सों को। वा और तुखरिजून तुम सब निकालते हो, तुखरिजून तुम सब निकालते हो। ता तुम व नून सब। इखराज लफ्ज़ हम उर्दू में जानते हैं निकालना। फरीक लफ्ज़ भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भी ये ब्लैक कलर में है। एक गिरोह को, मिनकुम तुम में, अपनों में से। कुम तुम में से, मिनकुम तुम में से, मतलब अपनों में से एक गिरोह को तुम निकालते हो। मिन दियारिहिम उनके घरों से। तज़ाहरून इस बात पर तुम सब एक दूसरे की मदद करते हो। अलैहिम उनके खिलाफ। बिल इस्मी गुनाह के साथ। वल उद्वानी और ज़्यादती के साथ। वहीं और अगर
یاتوکم وہ سب آئیں، یاتوکم یا وہ، کم تمہارے پاس، یاتی یاتی ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے آنا، اور واو ہم پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں، بار بار دہرایا جانے والا لفظ ہے، وہ سب آئیں تمہارے پاس، اسارا اسیر لفظ بھی ہم جانتے ہیں، اس لیے یہ بلیک رائٹنگ میں اسیر لفظ کیا ہوتا ہے، اسیر لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے قیدی، ٹھیک ہے، تو اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تو تم سب انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، فدیہ کہاں ہے لفظ، یہ فدیہ، تفادوہم فدیہ ہم اردو زبان میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، بلیک رائٹنگ میں ہے فدیہ دینا، ہم انہیں یا ان کو، ہم انہیں یا ان کو، تاپیش تم سب، تم سب، تفادوہم تم سب انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وہوا حالانکہ وہ، اب یہاں وا زبر اور استعمال ہوگا، اور ہوا وہ، تو اور وہ کہنے کی بجائے ہم اپنے پچھلے فقرے کی مناسبت سے اسے کہیں گے حالانکہ وہ ہوا حالانکہ وہ، محرم حرام کیے گئے، حرم ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، حرام کیا گیا، علیکم اللہ پر، اور تم پر حرام کیا گیا ہے، اخراجہم ان کا نکالنا، اخراج لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نکالنا، ہم ان کا، ہم خالص عربی کا لفظ ہے اس لیے پنک رائٹنگ میں ہے، افتؤمنون الف پر زبر ہے، کیا اس کا مطلب ہوگا، الف پر جب بھی زبر ہو اس کا مطلب واٹ میں ہم لیں گے، یعنی کہ کیا، یہ کوشچن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پس تؤمنون تاپیش تم، اور واو نون تم سب، تؤمنون ایمان رکھتے ہو، ایمان کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں، اس لیے اب یہاں پر آئے گا افتؤمنون پس کیا تم سب ایمان رکھتے ہو، ببعدی بعض پر، کچھ پر، الکتابی کتاب کے، اور تکفرون تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تم سب انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، ببعدی کچھ پر، بعض پر، یعنی کہ بعض کا انکار کرتے ہو اور بعض پر ایمان رکھتے ہو، پس ما نہیں جزاؤ سزا، میں جو، یفعلو وہ جو کرے اس کی، جو وہ کرے، ذالکا یہ کام، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی ہے، فی میں، الحیاتی زندگی میں، کس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامتی اور قیامت کے دن، یردون وہ سب لٹائے جائیں گے، واؤنون وہ سب، یا پیش وہ اشارہ کیا جا رہا ہو جب تو یا پیش یا زبر، یردون رد مطلب ہم جانتے ہیں، رد کرنا ہم جانتے ہیں اردو میں استعمال کرتے آئے ہیں، لوٹا دیا جانا، وہ یردون وہ سب لوٹائے جائیں گے، الا کی طرف، الا عربی زبان کا لفظ ہے اس لیے پنک رائٹنگ میں ہے، اشد العذاب عذاب ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں، اور شد یعنی کہ شدید سے ہے سخت عذاب، الا اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں اللہ بغافل غافل، اما اس سے، اما اب یہ دو لفظوں سے ملا کے ہے، اس سے جو، تعملون تم سب کرتے ہو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، خریدی الحیات زندگی، اور واو الف سب نے، جن سب نے خریدی زندگی، دنیا کی، بالآخرہ آخرت میں، اب یہ بعد زیر جو ہے اس کا مطلب تو آخرت میں ہونا چاہیے
لیکن یہاں ہم فکرے کے حساب سے دیکھتے ہوئے کہ آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی جنہوں نے خریدی، ٹھیک ہے، فلا پس نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، ہم ان سے، العذاب عذاب، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا اور نہیں، ہم وہ، ینصرون یا پیش پہلے بھی ہم ذکر کرتے آئے ہیں، وہ کے لیے ہے، واو نون وہ سب کے لیے، ینصرون۔ اب نصر کا مطلب ہم جانتے ہیں، اردو میں استعمال کرتے ہیں، نصر کیا ہوتی ہے؟ مدد، ٹھیک ہے، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ اب ان تینوں آیات کی مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے ان سے پختہ عہد لے لیا۔ کس چیز کا پختہ عہد لے لیا؟ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو۔ اب یہاں یہ جو لفظ ہے اور جب کیا مطلب؟ وَإِذْ یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، یعنی اے یہودیو وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے تورات میں یہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہیں بہاؤ گے، دماءکم خون، اپنوں کا خون، ولا تخرجون اور نہ اپنوں کو نکالو گے، من دیارکم ان کے گھروں سے، یعنی کہ یہ اقرار ان سے لیا گیا تھا، ثم اقررتم اور تم نے اقرار کر بھی لیا تھا اور تم اس پر گواہ بھی ہو، یعنی کہ ابھی کے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنے آباء و اجداد کے اس اقرار کے گواہ بھی ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے اس عجیب و غریب طرز عمل کا بیان ہو رہا ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل کو 3 حکم دیے گئے تھے، ایک یہ کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا، اور اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے غلام یا لونڈی بنا لیا گیا ہے تو اسے خرید کر آزاد کر دیں گے۔ اب نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد یہودیوں کے 2 قبائل بنی قریظہ اور بنی نصیر میں بھی یہ منتقل ہوا۔ اس وقت مدینہ شریف میں مشرکوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے۔ بنی قریظہ اوس قبیلے کے حلیف تھے اور بنی نصیر خزرج قبیلے کے حلیف تھے، اور ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہوا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تو بنی قریظہ اوس کی اور بنی نصیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے اور اپنے حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے، اور بنی قریظہ بنی نصیر کو اور وہ بنی قریظہ کو قتل کرتے، یعنی کہ یہ دونوں قبائل جو کہ یہودیوں کے قبائل ہیں یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے، ان کے گھر ویران کر دیتے، ان کی رہائش گاہوں سے نکال دیتے۔ اب یہ وہی قبیلے ہیں جن کو تورات میں ابھی یہاں ہم یہ جو ذکر کر رہے ہیں انہیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ تورات میں ان سے عہد لے لیا گیا اور انہوں نے اقرار کیا بھی، اور یہ گواہ بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے ایسے کیا، لیکن پھر بھی بنی قریظہ اور بنی نصیر دونوں ایک دوسرے کے خلاف تلوار چلاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ان اپنوں کو، ان کے گھروں کو، یعنی کہ ایک دوسرے کے گھروں کو ویران کر دیتے ہیں، ان کی رہائش گاہوں سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن جب ان کی قوم کے لوگ ان کے حلیف قید کر لیتے ہیں، ان کے حلیف کیا مطلب؟ یعنی اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ، ٹھیک ہے، وہ قبیلے اگر ان کی قوم کے لوگوں کو اگر ان کے حلیف قید کر لیتے ہیں تو وہ مال دے کر چھڑا لیتے ہیں۔ مثلاً اگر بنی نصیر کا کوئی شخص اوس قبیلے کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا تو بنی قریظہ اوس قبیلے کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے، حالانکہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے ہاتھ آ جاتا تو اسے قتل کرنے میں ہرگز دریغ نہ کرتے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو۔ تو یہودیوں نے کہا ہمیں تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، جبکہ تورات میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، تم ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، من دیارہم۔ تو اس پر تو تم لوگ اللہ کا عہد توڑتے ہو، اس پر
اس پر تو تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ آ جائیں قیدی بن کر تو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، یعنی کہ ایک حصے پر اپنی مرضی سے ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کے انکاری ہو جاتے ہو۔ کیا کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو؟ یعنی بنی اسرائیل کا عملی ایمان اتنا ناقص تھا کہ کچھ حصے پر عمل کرتے تھے اور کچھ پر نہیں۔ اس پر فرمایا گیا کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ شریعت کے تمام احکامات کی پابندی ضروری ہے۔ کوئی شخص کسی بھی وقت شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی سزا یہ ہے کہ تم لوگوں کو رسوائی دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی ملے گی، اور تم سب لوٹائے جاؤ گے سخت عذاب کی طرف، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم سب کرتے ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے، اور بس ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ آج شام مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیجیے گا، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیجیے گا، دن کا آغاز سورہ یاسین اور قرآن پاک کی تلاوت سے کیا کریں۔ اور آپ اس ویڈیو پر موجود ہیں تو یہ تو مبارک ہو، آپ یقیناً قرآن کو سمجھنے کے متلاشی ہیں۔ یقیناً آپ کی سرچ کی وجہ سے یوٹیوب نے آپ کو یہ ویڈیو سجیسٹ کی، آپ نے اسے کلک کیا اور آپ نے اسے پورا سنا سمجھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، ہمیں استقامت دے، اور یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ آمین ثم آمین۔ میں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے آگے بھی، تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اور اس میں آپ کا بھی حصہ رہے۔ جزاک اللہ۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔